30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही 30 साल हम सियासत करें। इस अवाम की जो कारकर्दगी है इंतहाई मायूसकुन है। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असेंबली रही है। किसी सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर की बात है, उसके खिलाफ नैब को पीछे लगा देना, ये ना हमारा कभी शेवा था, ना है और ना रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नए प्लेटफॉर्म से नए चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं ये सफ़र हमारा आपके साथ खुशगवार गुजरेगा। लेकिन पाकिस्तान की जब सियासत की बात करते हैं तो सियासत में ज़रूर कोई ना कोई हलचल हमें दिखाई देती है। आए रोज़ कोई ना कोई एक नया तमाशा हम सियासत में देखते हैं। कभी किसी को हथकड़ियाँ पहना दी जाती हैं, सियासत से मकबूलियत का सफ़र होता है, मकबूलियत से नामकबूलियत का सफ़र होता है, कभी किसी के नाम पे कांटा लगा दिया जाता है और किसी को सियासत से माइनस या प्लस की बातें होती हैं। ये तो खैर पाकिस्तान की सियासत है और ये उसका हुस्न है और ये हुस्न हमेशा जारी भी रहता है। पाकिस्तान की सियासत पे जब हम गहरी नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले तकरीबन ये 5 साल की जो असेंबली थी, इस असेंबली में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमने देखे और ऐसे हालात भी इस दौर में हमने देखे जिन पर अगर एक तारीखदान किताब लिखना चाहे तो एक भरपूर तरीके से इसकी किताब लिखी जा सकती है और तारीख रकम की जा सकती है। लेकिन इस हुकूमत की अगर हम जो मौजूदा हुकूमत अभी एक दिन पहले जो ख़त्म हुई है उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा लगाएं या उसके हवाले से हम जायज़ा लेने की कोशिश करें तो महंगाई के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 200% इजाफा हुआ है महंगाई में। पेट्रोल में 100% इजाफा आप देख रहे हैं। ज़रूरी जो अशाए ज़रूरिया है उसमें उनकी कीमतों में आसमान तक, बुलंदी तक वो जा पहुंची हैं। आम आदमी का जीना दो भर हो गया है। लेकिन असम्बली की कानून साजी की रफ्तार हम देखते हैं तो पिछले कुछ दिनों में तकरीबन इस असम्बली ने आखिरी 4 दिनों में 54 से ज़ायद जो बिल्स पेश किए गए, कानून साजी की गई। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ये पूछते हैं क्या उनके लिए भी कोई कानून साजी की गई या नहीं की गई। खैर ये तो असम्बली की हम बात कर रहे हैं, हुकूमत के टेन्योर की हम बात करें, लेकिन जिक्र करेंगे कुछ निगरान हुकूमत का भी। कौन बनेगा पाकिस्तान का नया निगरान वज़ीर आज़म, ये सेटअप कितना अरसा चलेगा और इस सेटअप के हवाले से जो चहमगोइयाँ हो रही हैं उसमें कितनी हकीकत है, क्या इलेक्शन इल्तवा का शिकार भी हो सकते हैं। और दूसरी जानिब आज अदालत की जानिब से रिव्यू एंड जजमेंट केस का जो फैसला आया सामने, उसके चीरा निकात भी हम आपके सामने रखते हैं, जिसमें अदालत की जानिब से इस कानून को कलअदम करार देने में अदालत का ये कहना है कि बहुत मोहतात रहती है। एक्ट का जायज़ा आइन के साथ लिया गया है, हर मुमकिन कोशिश की कि देखा जाए कि रिव्यू एक्ट आइन से हम आहंग है या नहीं। अदालत इसी नतीजे पर पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट वाज़े तौर पर आइन की बेशतर शिकों के खिलाफ है। तमाम नज़रसानी अपीलें आर्टिकल 188 के तहत ही दायर की जा सकती हैं। एक्ट की मरकजी शिक 2 आइन से मुतसादिम है। अगर मरकजी शिक ही कलअदम करार दी जाए तो ज़ेली शिकें भी बरकरार नहीं रह सकती। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। तयशुदा असूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। ये था सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसी हवाले से हम खुसूसी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं, और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है, साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपको वेलकम भी कहते हैं। लेकिन पहले वो शॉर्ट ज़रा सुन लेते हैं कि अब्बासी साहब इस असेंबली से, इसकी कारकर्दगी से कितने मायूस रहे। इस अवाम की जो कारकर्दगी है इंतहाई मायूसकुन है। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असेंबली रही है और आज इसे पाकिस्तान के अवाम को छुटकारा मिल जाए। असेंबली के अंदर सवाए गाली गलौज के पौने 4 साल कुछ नहीं हुआ। ये सबसे मायूसकुन और बदतरीन पार्लियामान है। मैं 88 से पार्लियामेंट में आ रहा हूँ, मुझे अफसोस है इस अवाम का। बहुत खुशी की है, रज़ामत की है, पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी मांग। जी नाज़रीन, आपने सुना शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के अवाम की जान आज छूट गई और मायूस कुन कारकर्दगी रही इस पार्लियामान की। सर आपको वेलकम भी कहेंगे। इतने मायूस हैं आप इस पार्लियामान से, बदतरीन कारकर्दगी आपको दिखाई दी इसकी। मैं 85 के पार्लियामान में भी इलेक्ट हुआ था, लेकिन ओथ नहीं ले सका, असेंबली तोड़ दी गई थी। उसके बाद से हर पार्लियामान का हिस्सा रहा हूँ सवाए 2002 के। तो इस पार्लियामेंट की, ये पार्लियामेंट अपनी कारकर्दगी बता दे। मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, फर्क है बिल्कुल सिफर। जो कुछ इस पार्लियामान में हुआ उसकी नज़ीर शायद दुनिया में मिलती हो।
अपोजिशन के फ्रंट बेंच का हर बंदा जेल में डाला गया। अपोजिशन लीडर तो को तकरीर करने नहीं दी जाती थी। सही। असेंबली के मुलाजमीन के हिसार में अपोजिशन लीडर ने तकरीर की और उसके ऊपर से भी वफाकी वज़रा ने किताबें मारी। बिल्कुल। बोलने मैंने पौने 4 साल में मैं तकरीबन 7 मिनट असेंबली में तकरीर कर सका। स्पीकर ने जुबान बंदी की हुई थी, यानी जो पार्लिमानी कदरें थी, अदाब थी, वो ख़त्म हो गए। फिर वहाँ पे जो मानो हम उसमें शामिल हैं। अभी 16 महीने भी हम उसमें शामिल हैं। नहीं, हम 16 महीने उस अरसे में भी सही। मुझे नदामत है, मुझे शर्मिंदगी है। मैंने स्पीकर के सामने खड़े होकर कहा मैं तुम्हारा जूता उतार के मारूंगा। ये मैंने कहा, मुझे याद है, मुझे शर्मिंदगी याद है, है, मैं यकीन करता पूरी जिंदगी शर्मिंदगी रहेगी। लेकिन उस शख्स ने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए थे। तो जब ये इस किस्म का पार्लिमान बन जाए, पौने 4 साल सिर्फ गाली गलोच हुआ। ऐसी ऐसी गालियां दी गई जो आम लोग सड़कों पर नहीं देते। अवाम की कोई बात नहीं हुई, किसी मसले की बात नहीं हुई। फिर हमारी हुकूमत आ गई, अपोजिशन थी नहीं। वो आप तो बिल्कुल आजाद थे ना, कोई अपोजिशन लीडर नहीं, कोई कुछ नहीं। 16 महीने पार्लिमान में आज़ादी नहीं होती। पार्लिमान में अपोजिशन का रोल होता है। वो हुकूमत पर तनकीद करती है, हुकूमत जवाब देती है। तनकीद अवाम के मसाइल पर होती है। वो नहीं हुआ तो मामला ही सारा ख़त्म हो गया। तो फिर जो आखिरी दिनों में जो ये मीना बाजार लगा यूनिवर्सिटियों का, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो सर आपने स्पीकर साहब को रोकना चाहिए था। देखिए, पूछा नहीं, आपकी हुकूमत है, आपके वजीर तालीम की मर्जी से ये सब कुछ हुआ। और जो आप कह रहे हैं मीना बाजार, बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड आपने इसको यूज़ किया। तो आप नहीं समझते कि लोग जानते हैं इनके पीछे क्या स्टोरीज हैं, कितने कोटे होते हैं, कितना पैसा वसूल किया जाता है? नहीं, देखिए, कोटे ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमने एक कानून सा बनाया हुआ है कि पार्लियामान पास करेगी चार्टर हर यूनिवर्सिटी का, जो कि अजीब सी बात है। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी मुल्क में जो बनाए वो बनाए, आप उसको रेगुलेट करें, क्वालिटी को मेंटेन करें। बहरहाल उसमें पता नहीं वजीर साहब इजाज़त देते या नहीं देते, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल भी आ सकता है। जी जी। तो उसमें ये बहुत बड़ी खराबी है और बदनामी हुई है असेंबली की। सही। तो सर, ये जो असेंबली को बेवकत किया आपने, 4 साल का भी जिक्र किया और 16 महीने का भी इसमें हम जिक्र करते हैं, तो ये बेवकत करने में आप सब शामिल हैं या पिछली हुकूमत को सिर्फ आप मोरद इल्ज़ाम ठहरा? देखिए, बेवकत नहीं, बेतौकीर भी कर दी। बेतौकीर हो गई, ठीक। तो बड़ा फ़र्क है। तो उसमें हम सब शामिल हैं। सब शामिल हैं। हम सब शामिल हैं। किसी की गलती ज़्यादा होगी। हुकूमत का काम होता है ऐसा माहौल मुहैया करना कि अपोजिशन खुलकर बात कर सके, तनकीद कर सके, एक दायरे के अंदर रहकर। बिल्कुल। अगर हुकूमत खुद हमलावर हो जाए, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है कि हुकूमत हमलावर हुई अपोजिशन पर, गाली गलोच से उसको इनकरेज किया प्राइम मिनिस्टर ने। बल्कि वो एक सेशन जहाँ पर अपोजिशन वहाँ पर नहीं थी, एतमाद का वोट लिया जी जी जी, और वज़ीर आज़म ने तकरीर की, तो उन्होंने सारा वक्त सिर्फ अपोजिशन को गालियाँ नाम ले लेकर गालियाँ निकालने के अलावा कुछ नहीं किया। और स्पीकर साहब चुप बैठे रहे। पार्लियामान के ये असूल है कि जो शख्स अपना दिफा ना कर सके आप उसका नाम नहीं ले सकते। उसको हदफ करना चाहिए था स्पीकर साहब को। अगर आप गाली देंगे हदफ हो जाती है, ये सब नहीं, हज़फ हो जाती है, ये सब कुछ तो चले, ये तो सिलसिला चलता रहा। लेकिन अभी जो बहुत सारी हम चीज़ें देख रहे हैं सियासत में, बड़ी एक मकबूलियत का सफ़र है, एक नामकबूलियत तक वो पहुंच जाता है। कभी उस सियासत से आप जेल में पहुंच जाते हैं। आप भी साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, लेकिन जो वज़राए आज़मों के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ सलूक होता है, जो तारीख करती है या हमारी रियासत अक्सर करती है, क्या वो ठीक है, वो जायज़ है? पहले तो मैं करेक्शन कर दूँ ना, मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रहा नहीं चले रहे हैं ये लेके चले लेकिन जरूर बिल्कुल है माशाल्लाह से। अभी भी हम आपके नाम के साथ साबिक वज़ीर आज़म ही लिखते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मुल्क के हर वज़ीर आज़म को जेल में डाला है। बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? ये लोग जानना क्या हमारी सियासत इतनी कमज़ोर है कि आपको हर वज़ीर आज़म जेल में जाता है? ये बदनसीबी है कि हमने वो जो एक प्रोटेक्शन होती है उस दफ्तर की, वो हमने मुहैया नहीं की। यानी मैं अगर आज इस बात से खाइफ रहूं कि कल इस फैसले पर मुझे जनाब नैब पकड़ के ले जाएगी, FIA पकड़ के ले जाएगी, तो फिर मैं फैसले नहीं करूंगा। इस हुकूमत का भी यही मसला रहा, जो हमारी अपनी हुकूमत थी, कि पूरी हुकूमत खाइफ थी कि नैब से नैब पकड़ लेगी, और नैब पकड़ती है। मेरे खिलाफ आज भी नैब के 2 केस चल रहे हैं, 2 केस चल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आपके मौजूद है, बाकी सबके माफ हो गए? ये जज साहब जाने, जज साहब नहीं, बाकी सबके माफ नहीं हुए। ऑलमोस्ट तो हो गए ना सर। देखिए 5-6 केस थे। साद रफीक साहब का केस वो चला, उसको जज ने फैसला कर दिया मेरे ख्याल में।
خواجہ صاحب کا کیس بھی چل کے فیصلہ ہو گیا, شہباز شریف صاحب کا, ان کے جو نہیں ان کے نیب میں کیس نہیں تھے, وہ دوسرے معاملے تھے, وہ ایف آئی کے معاملات تھے. یہ 2 کیس ہیں چل رہے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کیس چلائیں آپ نے کیس بنائے ہیں, 4 سال ہو گئے, شواہد آپ کے پاس ہیں, وٹنس ہیں, لیں بنائیں. اور میں تو ہمیشہ کہا آپ نے سیاسی لوگوں کے کیس چلانے کیمرے لگا کر عوام کو دکھائیں کہ ہم نے کون سا جرم کیا ہے. ہم عوام کے نمائندے ہیں, ہم عوام کے پاس جاتے ہیں, اور کوئی طبقہ پاکستان میں نہیں ہے جس کا احتساب ہر 5 سال, کم از کم زیادہ سے زیادہ 5 سال میں اس کا احتساب ہوگا. لیکن دیکھیں عباسی صاحب, ووٹ کے ذریعے احتساب تو لوگ کرتے ہیں, لیکن آپ نے بڑی اچھی اور دلچسپ بات کی کہ کیمرے لگائیں اور پھر آپ احتساب کریں یا جو بھی کارروائی کریں. یہاں تو آپ کے ممبران, آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں جی فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلنا چاہیے سویلینز کا, وہ اس کو بھرپور سپورٹ. ایک جمہوری جماعت کا کلچر الگ ہوتا ہے, اور اگر یہ آواز پارلیمان کے فورم سے آتی ہے کہ فوجی عدالتوں میں کارروائی کی جائے, میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کر دیتی ہوں, ٹھیک ہے ہم نام تو ظاہری بات ہے نہیں لے سکتے, ان پہ فوجی عدالت میں مقدمہ لگنا چاہیے, آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہاں تو پھر کوئی کیمرہ نہیں ہوتا, وہاں جو احتساب کے معاملات ہیں, ایف آئی اے کا کیس ہے, نیب کا ہے, جو مجھ پہ آپ نے الزام لگایا ہے, جی جی آپ اس کو بالکل دکھائیں عوام کو. فوجی عدالت کی جو جورسڈکشن ہے بڑی لمیٹڈ ہے, اور وہ صرف ایک اس کی طریقہ ہے کہ اگر آپ نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے, اس میں آپ نے کوئی سازش کی ہے کسی فوجی جوان یا افسر کے ساتھ مل کر, تو وہ جو آرمی ایکٹ ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے. بالکل, وہ پھر کارروائی نارمل جورسڈکشن میں نہیں رہتی, وہ اس جورسڈکشن میں چلی جاتی ہے. تو پھر وہ ان کے رولز ہیں, وہ کیسے اس کو کرتے ہیں. لیکن آپ سپورٹ کرتے ہیں ابھی جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور اس کے بعد سے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کے آڑ میں یا اس حوالے سے اس طرح کیا جائے, تو آپ اس چیز کو سپورٹ کریں گے اگر ایسا ہوتا ہے؟ جی 9 مئی کو جو ہوا غیر معمولی واقعہ ہے, بالکل, نہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے اور شاید دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا. بڑے ممالک کی بات کر رہا ہوں. جو وہاں پر ہوا ہے اس کو اگر حکومت پروسیکیوٹ نہیں کرے گی تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. میں پروسیکیوشن کی بات کر رہا ہوں. آپ شاطیں اکٹھی کریں, آپ جورسڈکشن اسٹیبلش کریں, کون سی جورسڈکشن ہے, اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے, ملٹری کورٹ ہے, سول کورٹ ہے, جہاں بھی آپ نے کرنا ہے, سیشنز کورٹ ہے, وہاں پر لے کر جائیں, وٹنس لائیں اور پروسیکیوٹ کریں. میں پروسیکیوشن کے حق میں نہیں ہوں, اس کی گنجائش ہمارے آئین میں نہیں. لیکن ابھی جو سابق وزیر اعظم کو ابھی ہم جو بات کر رہے تھے, ہتھ کڑی لگنے کا معاملہ ہوتا ہے, بہت کچھ ہم سیاست میں چینجز آپ دیکھتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. آپ سمجھتے ہیں یہ ٹرینڈ اچھا ہے؟ ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, آپ کو بھی ماضی میں میاں صاحب کے ساتھ, بی بی شہید کے ساتھ, بہت کچھ ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں, بھٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, تو یہ چیزیں ٹھیک ہے. تو ہم اگر سبق حاصل کر لیتے تو یہ نہ ہوتا. تو یہ ہم نے سیکھا نہیں نا. تو اور 75 سال ہو گئے, ہم 2 دن بعد 75 سال نہیں سیکھا نا, اس لیے بھگت رہے سارے. عمران خان صاحب یہاں پر تقریریں فرماتے تھے, آج میں نے اس کو اندر کر دیا ہے, آج میں نے اس کو اندر کر دیا ہے. یہاں تو شہباز صاحب نے کہا کہ میں نے کسی کو اندر نہیں کیا. جو پروسیکیوشن کا راستہ ہے اس میں راستہ لیا ہے, اس میں حکومت کا عمل دخل نہیں. انہوں نے واضح کہہ دیا. عمران خان صاحب واضح طور پر کریڈٹ لیتے تھے. میں جب گرفتار ہوا تو وہ یو ایس اے میں تھے, بڑے مجمع, پتہ نہیں 5,000 آدمی تھا, 10,000 آدمی کے سامنے انہوں نے کہا کہ جناب آج میں نے ایک اور وکٹ گرا دی ہے, نام لے کر کہا کہ میں نے اندر کر دیا. اور اس کہا کہ فلانے کا میں اے سی لے لوں گا, فلانے کی میں کتاب لے لوں گا, فلانے کو اخبار نہیں دوں گا. تو جب آپ یہ ذرا باتیں بعد میں تھوڑی بھگتنی پڑتی ہے, میں معذرت سے کہتا ہوں. اس کا مطلب وہ اب بھگت رہے ہیں, اور گورنمنٹ آپ کی ہے, عدالت نے کہا کہ ان کو جیل بھیجا جائے. نیئرسٹ تو اڈیالہ تھی, لیکن آرڈرز کہاں سے آئے کہ ان کو اٹک جیل بھیج دیا جائے؟ جیل کوئی قیامت نہیں ہوتی. ہم نے بھی کراچی میں 1.5 سال جیل گزاری ہے, کوئی ایسی قیامت نہیں آئی. وہاں مچھر چونٹیاں تھے, کچھ ایسی بتا سکتے ہیں ناظرین کو؟ مچھر تھے, چونٹیاں ہر چیز ہوتی ہے جی, ہر چیز کھلی جگہ ہوتی ہے, وہاں جو مرضی آئے. تو یہ کیا اسپیشل ڈرایا جاتا ہے, ایسا ماحول بنایا جاتا ہے؟ یہی جیل کا ماحول ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی حملہ آور نہ ہو جائے, وہاں ہر قسم کے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں, تو آپ کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے, قید تنہائی جسے کہتے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ اس لیے اٹک جیل لے جایا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ سیکیورٹی نہ دے سکتے ہوں. تو انہوں نے کہا یہاں پر تو اٹک جیل, میاں نواز شریف صاحب اٹک جیل میں رہے ہیں. وہ اٹک قلعے میں رہے تھے؟ نہیں, اٹک جیل بھی رہے, اٹک قلعے میں بھی رہے. وہ پرویز مشرف کا دور تھا, وہ تو بالکل آپ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ انتقامی کارروائی تھی, اور سب نے اس کو کنڈیم کیا تھا اس وقت. انتقامی کارروائی یا نہیں تھی یا تھی, جیل تو یہی تھا, یہی کمرے تھے, یہی مچھر تھے, یہی کیڑے تھے.
अच्छा, वहां से शिकायत आई है कि जेल में चीनी फेंक के जाते हैं ताकि चूंटियां आ जाएं, ऐसा मैं ये पूछ रही हूँ कि ऐसा देखिए, होता है क्या? मैं इमरान, अल्लाह ना करे ऐसा होता हो, लेकिन इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी ज़रा कम है बातों में। उन्होंने अक्सर जो बातें की हैं वो सच साबित नहीं होती। लेकिन मैं नहीं, बिल्कुल उसके हक में नहीं हूँ। ऐसा उनको नहीं। वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो एक वज़ीर-ए-आज़म को मिलनी चाहिए। तो ये आपकी हुकूमत शायद दे सकती थी। बी नहीं, हुकूमत नहीं देती, ये जेल देता है। बी क्लास आप जज भी दे सकता है, इसको बी क्लास। जेल में कोई ए बी सी नहीं होती, बिल्कुल। सिर्फ बी क्लास होती है, मीन्स बेटर क्लास। ये अंग्रेज ने बनाया था कि जो लोग पढ़े लिखे हैं या टैक्स पेयर हैं या कोई ऐसा ओहदा रखते हैं, उनको ये दी जाती है। चलें सर, ये तो सारी मामलात हो गए। आपको क्या लग रहा है निगरान सेटअप कैसा आने वाला है? बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं, लोग डर रहे हैं, खौफ ज़्यादा है। शायद 2 साल का होगा टेक्नोक्रेट जो इतने अरसे से हम सुनते आते थे। आपको लग रहा है हल्का बंदी के मामले को आगे ले जाकर कुछ ऐसा सेटअप आएगा जो साल या 2 साल की ब्रेक मिल जाएगी? देखिए, मुझे इसका बात का इल्म नहीं ऐसी है, लेकिन चहमगोइयाँ इलेक्शन की है, जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि कब इलेक्शन करवाते हैं। उन्होंने अब कह दिया है कि हमें 4.5 महीने दरकार हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। अखबारों की बाहरी खबरें हैं, क्योंकि हल्का बंदी तब्दील हुई है। अगर आप नए सेंसस पे हल्का बंदी ना करवाएं तो फिर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। अब ये चॉइस इलेक्शन कमीशन की है कि वो कैसे हल्का बंदी करते हैं, कब करते हैं, उसमें वक्त चाहिए, तो उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाएगा। वैसे तो आइन में 90 दिन का मौजूद है, टाइम पीरियड है, तो आपको लग रहा है 90 से 120 दिन पे जा सकता है, 160 दिन पे ये जा सकता है, ये मामला जनवरी फरवरी मार्च तक जा सकता है? 60 से 90 दिन है। लेकिन एक और शिक भी है, गैर मामूली अगर हालात हो जाए या कुछ नहीं, उसको, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन करवाना फेयर और ट्रांसपेरेंट, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये जो 60 और 90, ये मेरी राय है, 60 और 90 की दिन की जो लिमिट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ये समझे कि मैं फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवा सकता, मसलन मुल्क में टेररिज्म है, कोई ऐसे और हालात पैदा हुए हैं, ये माशी इमरजेंसी लग माशी इमरजेंसी के शायद उससे ताल्लुक ना हो, बहरहाल वो मामला आगे भी जा सकता है। लेकिन ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, ये हुकूमत की नहीं है, किसी सियासी जमात की नहीं। तो लेकिन आपको लग रहा है इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी उस हवाले से नहीं की? सेंसस हो गया था, उन्होंने लेट कर दिया। पिछले साल भी अदालत ने उनसे पूछा था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था जी हम इसको मामले को हम निपटा लेंगे। तो क्या जानबूझ के इसको इल्तवा का शिकार किया गया? नहीं, इलेक्शन तो अभी पिछले हफ्ते अप्रूव किया ना गवर्नमेंट ने। जब गवर्नमेंट अप्रूव करती है उसके बाद इलेक्शन कमीशन काम शुरू करता है। लेकिन अब लगता कुछ ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को तवालत अख्तियार कर जाएगा। यहाँ सर छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात एक्ट को आज इसको कलअदम करार दे दिया गया। उस सियासत पे इसके क्या असरात होंगे? क्या इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, बखैरियत वापसी मुमकिन हो सकेगी या नहीं? और नून लीग के लिए कितना बड़ा ये अपसेट है? क्या वाकई आपको लग रहा है अब्बासी साहब अपसेट हुई है नून लीग इससे आज के? देखिए, अपसेट की बात नहीं है, बात है पार्लियामान की और सुप्रीम कोर्ट की रिलेशनशिप की। पहली बात है बेंच वही बेंच है जो अमूमन बनाया जाता है। बदकिस्मती है कि जो आदमी आज से 2 महीने बाद चीफ जस्टिस होगा वो उसमें शामिल नहीं है। बार बार यही बेंच बनता है और फैसले देता है। फिर आपने पार्लियामान का इंतजार किया कि अपनी टर्म पूरी कर ले, पहले भी कर सकते थे। तो ये कानून बनाना पार्लियामान का हक है, उसकी तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान के काम में इंटरफियर नहीं कर लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले में ये भी कहना है ना कि आप हमारे इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते, हमारी किसी भी आईनी इख्तियार को आप इसको कलअदम करार नहीं दे सकते, या आप उसमें उस तरह से तरमीम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का खालिक कौन है? पार्लियामान। आइन किसने बनाया? पार्लियामान। वो कानून बना सकता है, आप उसकी तशरीह अपनी मर्जी से कर लें। आप कानून को कलअदम करार नहीं दे सकते, ये पार्लियामान का हक है कानून बनाना, आप नहीं ले सकते माजरत से। चले, ये हो सकता है ये आपकी बात वहां तक पहुंच गई, लेकिन हो सकता है कंटेम्प्ट ही लग जाएगी आपकी मेहरबानी से। चले, अल्लाह ना करे कोई हम नहीं चाहेंगे हमारा पहला शो और आपके ऊपर कोई ऐसी मेहरबानी हो जाए। आप सियासतदान हैं, आज़ाद हैं, आपकी अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। फैसलों पर तो देखिए हम बात कर सकते हैं, फैसला अगर आ गया उस पर बात कर सकते हैं। आपको मियाँ साहब की वापसी लग रही है कि बाकी आएंगे? इलेक्शन अब अनाउंस हो रहे हैं ऑलमोस्ट, निगरान वज़ीर आज़म भी आने वाले हैं। मियाँ साहब आएंगे? जी, मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब अपने वक्त पे आएंगे। ये फैसला उनका है, इलाज वो करवा रहे हैं। कब आएगा सर? देखिए, ये फैसला उनका है, उनके डॉक्टर्स का है, ठीक, आप नहीं कर सकते। यहाँ पर आएंगे, आपने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया है, आएंगे, आप उनको जरूर जेल भेज दें, लेकिन उनकी अपीलों के फैसले कर दें। अपीलें 4 साल से पड़ी हैं। निगरान जज सुप्रीम कोर्ट का था,
جو جس جج نے فیصلہ کیا اسے کہا مرنے سے پہلے میں بلیک میل ہوا ہوں. اب رہ کیا گیا اس کے اندر؟ تو آپ کو نہیں اس کی لگ رہا درستگی تھا خود کر دیں. آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ ایسے موافق حالات نہیں تھے 1.5 سال کے دوران؟ بڑے چھوٹے بھائی کی حکومت تھی تو بڑے بھائی آ نہیں سکے. لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں اس حوالے سے. اس بات کا چھوٹے بھائی بڑے بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پرائم منسٹر پرائم منسٹر صاحب کچھ نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے کسی کو ریلیف دے سکے. کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بڑی غلط سوچ ہے کہ پرائم منسٹر اپنے بھائی کے لیے کچھ کر سکتا ہے. کچھ نہیں کر سکتے. سر 50 روپے کا سٹامپ تو انہی بھائی نے جس پہ ان کو باہر بھیجا تھا بالکل دیا تھا. وہ تو کیا تھا تو واپس پوچھا نہیں جا آ سکتے سکتا ہے. عدالت پوچھ سکتی ہے کہ نہیں آئے, آپ نے جو کچھ ضمانت جمع کرائی ہمارے پاس لے آئے, یہ ان کا حق ہے. لیکن ابھی جو چلے آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا حق یہ کہ ملک کا وزیر اعظم اپنے بھائی کے لیے کچھ کر لے گا, غیر قانونی کام کر دے گا, نہیں غیر قانونی ہم غیر قانونی ہے نا. قانون میں کوئی جگہ نہیں ہے. میں خود کوئی جگہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ریلیف دے سکیں. لیکن اگر جیسے ابھی چلیں اس معاملے کی ساری بات کی جاتی ہے, بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جیل چلے گئے, مقدمات کا سامنا کیا, میاں صاحب نہیں آئے, تو اس حوالے سے ظاہر بات ہے سوالات تو اٹھتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی سوا سال گھر لیٹے رہے, پولیس کو پیٹرول بم مارے, جی ایچ کیو پر حملہ کیا, کور کمانڈر کا گھر جلا دیا. جب کنوکشن ہوگی گرفتاری تو ہونی تھی نا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو تاریخ پیچھے کر سپریم کورٹ کے نگران جج کی موجودگی میں پاکستان کی تاریخ, قانونی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی کو تاریخ پیچھے کر کے این الیکشن کے دوران کنوکٹ کیا گیا ہو. یہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا. انہوں نے جیل کاٹی ہے, عمران خان صاحب بھی کاٹ لیں گے. تو کیا اس کا مطلب وہ جو بات مریم نواز کہتی تھی انصاف کا پلڑا برابر ہوگا, انصاف کا ترازو برابر ہونا چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, تو یہ ویسا ہی یہ قدرت کرتا ہے, یقین کریں. اچھا, ظلم کرنے والا ظلم کے نشانہ بنتا ہے. وہ تو کہتے ہیں انتقامی کارروائی کرنا. آپ دیکھ لیں, آپ تاریخ دیکھ لیں, آپ ظلم کریں گے آپ کے ساتھ وہی ہوگا. یہ مکافات عمل ہے. چلے سائفر کا معاملہ جو تھا, ابھی امریکن ویب سائٹ پہ بھی یہ سٹوری آ گئی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ڈائریکٹلی کہا کہ جی آرٹیکل 6 لگے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا. آپ کو لگ رہا ہے اب اس کے حوالے سے بھی کوئی نئی قید بننے جا رہی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں, میں نے 2 لوگوں سے پوچھا ہے, میں نے سائفر نہیں دیکھا, جنہوں نے سائفر دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو آیا ہے اس کا کوئی تعلق اس سائفر سے نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کسی نے ایک اور جھوٹ. یہ وہ تو نہیں ہے جو بہت سارے جرنلسٹ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی کاپیز ہیں اور ہم نے بھی یہ دیکھا ہے, یہ وہ کڑی تو نہیں ہے. وہی ہوگی, مطلب اس کا لوگ کہتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے سائفر کہتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. چلیں, ابھی جو حکومت کی کارکردگی کا تو آپ نے ذکر کیا, 5 سال کا بھی ہم نے پارلیمان کا ذکر کیا. آپ کو کیا لگتا ہے, ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ پرائم منسٹر, سٹنگ پرائم منسٹر اپنے بھائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, غیر قانونی. چلیں آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا قانونی میں گنجائش نہیں ہے, گنجائش نہیں. جو کچھ کرے گا غیر قانونی ہوگا. سر پاکستان کے عوام کے لیے انہوں نے کیا کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ باہر نکل جائیں, مائک لے کے جائیں نہ جائیں, پیٹرول کہاں پہنچ گیا, ڈالر کا ریٹ کہاں پہنچ گیا, مہنگائی کہاں تک 200% تک بڑھی, تو یہ اس کا ذمہ دار کون؟ دیکھیں, ان باتوں کا جواب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ دیں گے, لیکن چونکہ میں اس پارٹی کا ممبر ہوں, میں حکومت میں نہیں تھا, تو بوجھ ہمیں ہی برداشت کرنا ہے. پولنگ اسٹیشن پر ہمیں جواب دینا پڑے گا. بالکل. تو اس کا جواب ہم دے پائیں گے کہ اگر ہم حکومت میں نہ آتے تو ملک کے کیا حالات ہو, اس کا کسی کو علم نہیں ہے. جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی وجوہات ہیں, ہو سکتا ہے کچھ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں, اور میں نے بار بار کہا ہے کہ اگر آپ اس نیب کے ادارے کو رکھیں گے آپ کا ملک نہیں چلے گا. یہاں کوئی فیصلہ نہیں کرتا, نہ بیوروکریٹ کرتا ہے, نہ پولیٹیشین کرتا ہے, نہ وزیر کرتا ہے, نہ وزیر اعظم کرتا ہے, نہ کابینہ کرتی ہے. لیکن آپ لوگ تو آزاد تھے 16 ماہ, تو نیب ختم کر سکتے تھے. پی ڈی ایم 13-14 جماعتیں پارلیمان کا حصہ تھی, مل کے کوئی قانون سازی کر لیتے جہاں 54-55 بل ایک دن میں پیش کر دیے, یہ بھی کر سکتے. یہ ہماری غلطی ہے. 5 ترامیم ہم نے کی ہیں, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک نیب کا وجود ہے اس ملک میں کوئی حکومت کے اندر کوئی فیصلہ نہیں. تو اس کا مطلب کہیں سے نیب کا وجود برقرار رکھا گیا سیاستدانوں کو ٹھوکنے کے لیے؟ سیاستدانوں خود رکھا ہے, سیاستدان ختم کر دیتے. تو پھر آپ یہی کہہ رہے ہیں نا ابھی مکافات عمل ہے, وہ اس کا شکار ہیں. کل کو ہم شکار ہوں گے, میں جانتا ہوں, میں بار بار کہتا ہوں, غلط قانون کا اثر ہمیشہ سیاستدان پہ ہی ہوتا ہے. پوری تاریخ پاکستان کی دیکھ لیں, بھری پڑی ہے. جو قانون بنا ہے, سب سے مشہور مثال ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی. انہوں نے کہا تھا کہ فورن وکیل ریپرزینٹ نہیں کر سکتے پاکستانی عدالتوں میں. جب ان کا خود کیس آیا, ضرورت پڑی, تو وہ قانون آڑے آ گیا. اس لیے ہمیں قانون بناتے وقت, اور خاص طور پر جو تجربہ کر چکے ہیں, 25 سال کا نیب کا تجربہ ہو چکا ہے, یہ ادارہ ملک کو نہیں چلنے دے گا.
تو لیکن پھر بھی آپ لوگ اس کو چلیں پھر بھی چلا ہم نے رہے دل سے لگائے ہوئے دل سے لگائے ہوئے ہیں، لیکن رکھا آپ ہے۔ اتنی تلخ باتیں اکثر کر جاتے ہیں تو پارٹی کیا نہیں، کہتی ہے؟ پارٹی یہ- برداشت کر لیتی ہے نہیں، تنقید کو، میں نے کوئی criticism غلط کو؟ بات کی ہو تو میں ذمہ نہیں دار میں ہوں۔ غلط کی بات نہیں کر رہی، اور سوری، پارٹی میں کو تلخ کی بات کر رہی ہوں، آپ تلخ بات کر میں رہے نے ہیں۔ کوئی تلخ بات نہیں کی، میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ پارٹی کا حق ہے، کوئی کسی وقت بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے، لے کر مجھے زبانی پوچھ لیں۔ بالکل میں نے ہمیشہ اس دائرے کے اندر رہ کر میں اپنی پارٹی پر باہر تنقید نہیں کر نہیں سکتا، کرتے، صحیح، پارٹی فورم پہ کر سکتا ہوں، باہر حکومت غلط فیصلہ بھی کرے میرا فیصلہ ہے، ٹھیک، تو اس پر تنقید کی گنجائش نہیں گنجائش نہیں ہے۔ تو کچھ دوریاں تو نہیں ہے پارٹی کی اعلیٰ نہیں، لیڈرشپ کوئی کے دوری ساتھ؟ نہیں ہے، کلوز ہیں نہیں، بالکل۔ اور اسی حکومت کی کارکردگی کے ساتھ عوام میں جائیں گے اور فیس کرنے کے لیے اب آپ تیار یہ ہیں؟ چوائس میرے پاس نہیں ہے یہ بہتر فیصلہ کہ تو جو کچھ پاکستان ہوا ہے ہم کر چکے ہیں، اب آپ بھگتے ہیں، میرے کھاتے میں ہے نا، وہ اب آپ جا کر بھگتے گے۔ چلیں اب آپ اس چیز کے لیے تیار رہے، لیکن جاتے جاتے ہم جو بات کریں گے بہت ساری چیزیں آگے، قانون سازی ہو گئی اور نگران سیٹ اپ، آپ کو لگ رہا ہے کہ منصفانہ الیکشن ہو پائیں گے، فیئر اینڈ فری الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ ملے گا سب کو، چاہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہوں، میاں نواز شریف ہوں، یا آپ کی جماعت یا باقی دیگر جماعتیں ہوں؟ دیکھیں منصفانہ نہیں ہوں گے، آج جو کچھ ملک کے حالات ہیں، اگر آپ مجھ سے ایک بڑی وجہ پوچھتے ہیں، بہت سی وجوہات ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ 2018 کے الیکشن کی چوری ہے۔ وہ نہ ہوتا آج ملک کے حالات فرق ہوتے، یہ آپ کا دوسرا الیکشن آتا، یہ اس سے زیادہ بہتر ہو جاتا، تیسرے الیکشن میں بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ تو ابھی یہ جو آئے گا یہ نہیں آپ کو منصفانہ؟ نہیں، اللہ کرے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ کیونکہ آپ لوگ ہی fair ان election کو نگران لے کے آئیں گے نا، جو بھی آپ لوگوں کی مشاورت سے آپ کی جماعت پی ڈی ایم کی پیپلز ہو۔ پارٹی نگران اللہ کرے آئی جو نگرانی کر لے، آئی جائیں، نگرانی کر لے وہ۔ نگرانی کر لے۔ تو راجہ ریاض نے وہ پرچی اپنی جیب میں تو نہیں رکھی ہوئی؟ خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں بڑی چھپا کے انہوں نے پرچی رکھی ہوئی ہے کہ جی یہ نام نہیں، راجہ ریاض صاحب تو 3 نام دیں گے نا، جی جی، اور 3 تو 3 پرائم منسٹر دیں 3 گے، ناموں جی تک وہ دے سکتے ہیں، 3 ناموں تک پرائم منسٹر دیں گے، جی، اور وہ اگر ان میں مشاورت میں فیصلہ ہو گیا تو وہی قائمہ ہوگا، کمیٹی ہو، then ورنہ الیکشن کمیٹی میں چلا کمیشن، جائے گا، جی، جی، وہاں پہ بھی نہ ہوا تو کمیشن میں چلا جائے گا۔ چلیں اچھی بات ہے، بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، بڑی دلچسپ گفتگو آپ کے ساتھ رہی۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے کمائرہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہمارے بہت ہی محترم گیسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم جناب قمرالزمان قاہرہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے آپ کا تعلق ہے، اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں۔ میں تو ابھی تک آپ کو وفاقی سابق جو ہے نا وزیر اطلاعات بھی کہوں گی۔ بہت خوش آمدید کہتے ہیں آج کے شو میں، اور ہمارا پہلا شو، اور آج ہمارے آپ خصوصی طور پہ آپ نے شرکت کی آج کے شو میں، تو ذرا چلتے میری طرف سے ایک تو پہلے جس سے پہلے کوئی سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، میں آپ کے چینل کی انتظامیہ کو، آپ کے ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بڑے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے پھر اپنا شو شروع کیا ہے، میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ تو چلیں پاکستان کی سیاست پہ بڑی 2-3 اہم باتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے پچھلے 16 ماہ میں کسی کو تنگ نہیں کیا، کسی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنایا۔ آپ متفق ہیں؟ آپ کیونکہ پیپلز پارٹی کی ایک بڑی جمہوری اپروچ ہے، میں تو ہمیشہ جب بات کرتی ہوں سیاسی جماعتوں سب کو ایک طرف رکھیں، بھٹو صاحب، بی بی شہید، اور اس کے بعد زرداری صاحب، بڑی ایک جمہوری اپروچ، کیا واقعی 16 ماہ میں کسی کو سیاسی طور پہ تنگ نہیں کیا گیا؟ دیکھیے، اگر ہم نے تنگ کرنا تھا تو 9 مئی سے پہلے کی پوری تاریخ پڑی آپ کے سامنے۔ خان صاحب گالیاں دیتے رہے، ہم ان کو دعوتیں دیتے رہے، آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں، رستے نکالتے ہیں، ڈیموکریسی میں رستے نکالنے کا کام ہوتا ہے۔ صحیح۔ 9 مئی کو، اس سے پہلے بھی انہوں نے اس کی پریپریشن کی تھی، اور 9 مئی کو جو ایکٹ انہوں نے کروایا، جس طرح انہوں نے ریاستی اداروں پہ حملے کرائے، وہ ایک مائنڈ سیٹ تھا، وہ ریفلیکٹ ہوا۔ اب اس کے بعد جو ایکشن ہو رہا ہے، قانون میں بھی اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے، اداروں کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جس ادارے کے خلاف یہ سارا ایکشن کرایا گیا، اس کی قیادت اور اس کے لوگوں کے پاس بھی اور کیا آپشن ہے کہ کیا آپ اس کے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو، چپ ہو جاؤ، اور پھر آپ کا ادارے کا مورال قائم رہ پائے گا؟ کیا کل اٹھ کے لوگ اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے؟ تو یہ کسی جگہ پہ چیزیں رکنی ہوتی ہیں، اور یہ قانون کے مطابق ہے، ہماری حکومت کا اس پہ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اب آپ سمجھ زیرو ٹالرنس والی اپروچ رہ گئی کیا؟ نہیں، میں زیرو ٹالرنس والی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم جب ہماری جو سابقہ حکومت تھی، اس کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 9 مئی سے پہلے وہ کون سا ایکٹ ہے جو خان صاحب کے خلاف ہوا؟
وہ کون سا ایکٹ ہے جو ان کے بندے پکڑے گئے؟ اب اگر ان کے بندے مختلف علاقوں کے اندر اپنے کیے جانے والے وہ جرائم جی جو انہوں نے جرم کیے، جو ان پہ ایلیگیشنز ہیں، اب وہ عدالتوں میں جا کے پیش ہوں گے. لیکن قاری صاحب اس سے پہلے 25 مئی کو بھی 2022 میں بھی ہم نے دیکھا جب وہ لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد آ رہے تھے، 25 مئی کو یہاں پہ شیلنگ ہوئی، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. وہ بھی ایک ریاستی لگتا تھا کچھ ایسے انتقامی کارروائی ہے. ایک میں گزارش کروں، جو ہے پبلک ہینڈلنگ، کراؤڈ ہینڈلنگ، یہ انتظامیہ کا کام ہوتا ہے. ہاں ہر دور میں آپ نے جب وائلیشن ہوتی ہے تو ہر دور میں ہم بھی روکتے تھے، ہمیں بھی روکا جاتا تھا، لیکن ہم ایک لمٹ کے اندر رہتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ لمٹ سے بیونڈ نہ جائیں. لیکن اس کے باوجود یہ جو کبھی کبھی آپ کو ریئیکشن نظر آتا ہے نا، اوور ریئیکشن، کہ فلاں جگہ پہ کچھ پولیس کے ملازمین نے خواتین کو دھکے دے دیے، گاڑیوں پہ پتھر مار دیے، شیلنگ کر دی. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کیا پرائم منسٹر کی یا قیادت کی یا وزیر داخلہ کی یا آئی جی کی، کیا یہ ڈائریکٹ انٹرونشن ہوتی ہے یا یہ سپونٹینیس ہوتا ہے؟ مثلاً قاری صاحب معذرت کے ساتھ بڑی میں پھر کہوں گی، آپ لوگوں نے جیلیں بھگتی ہیں، آپ لوگوں نے تشدد کا سامنا کیا، اور آپ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے یہ انسٹرکشنز کہاں سے آتی ہیں، کون اس وقت بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی کچل ڈالو، مار ڈالو لوگوں کو. میں گزارش کرتا ہوں، میں نے وہ بھگتی بھی ہیں، میں نے وہ ماریں کھائی، ڈنڈے بھی کھائے ہیں، سر پھڑوائے ہیں، سب کچھ ہوا. بالکل. لیکن یہ بات بہرحال درست ہے کہ جب موقع پہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، موقع پہ بھی پولیس والے نوجوان لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں، ہم ان کو بھی مار رہے ہوتے ہیں. اس کے جواب میں ان کو بھی غصہ آتا ہے. ان سے توقع روبوٹس کی طرح تو نہیں کرنی چاہیے نا، وہ بھی انسان ہے. اب ان کے کسی سینئر کو آپ مار رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان پہ پتھر پھینک رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، تو اس کے جواب میں وہ بھی ریئیکشن میں آ کے بعض اوقات، وہ سارے لوگ نہیں کرتے، چند نوجوان جو زیادہ غصے والے ہوتے ہیں وہ ذرا، اور پولیس والے ویسے بھی تھوڑے سے ساری دنیا کی پولیس تھوڑی سی پولیس ہے، اور کئی فون بھی آ جائے تو چلے وہ معاملات وہ خیر آگے چلتے رہتے ہیں. وہ جو فون آنے کا سلسلہ ہوتا ہے نا وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. اچھا تھوڑا ہوتا ہے. میں اب یہ میرا مان رہے ہیں آپ ذاتی حیثیت میں مان رہے ہیں کہ واقعی یہ تھوڑا ہوتا ہے. وہ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ایکچولی بہت سارے، ایک چیز ہے، ایک آپ جنرل پالیسی بن جاتی ہے کہ اس کراؤڈ کو نکلنے نہیں دیں، ان کو پکڑ کے اندر ڈال دو، ان کے خلاف بالکل طاقت کا استعمال کرو. کہ نا ہم تو اس حد تک ڈری ہوئی حکومتیں ہوتی ہیں کہ ہم تو موب کے سامنے پولیس کو بھیجتے تھے اور پولیس کو کہتے تھے فائر آرم لے کے نہیں جانا. صحیح. کہیں کوئی ایسا حادثہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حادثہ نہ ہو جائے. شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کے دوست ہیں، آپ کے کلیگز بھی ہیں. اسمبلی میں انہوں نے کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کہ میں شرمندہ ہوں، ہم لوگ شرمندہ ہیں اور آج پاکستان کے عوام کی جان چھوٹ رہی. آپ متفق ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں، واقعی آپ لوگ شرمندہ ہوئے یہ جو 16 ماہ کی کارکردگی رہی؟ انہوں نے اس پارلیمنٹ کو کہا، یہ پارلیمنٹ 16 ماہ کی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی چلے ملا لیں، 5 سال کی ہے، 5 سال کی ملا لیں. انہوں نے اپنا ایک رائے دی ہے. اگر وہ اس طرح سمجھتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ جب یہ پارلیمنٹ کے وہ ممبر تھے آخری دن نہ کرتے، چلو علامتی طور پہ کچھ 4 مہینے پہلے ہی وہ کہتے ہیں میں تو اس کا حصہ نہیں بنتا. جب حکومت آئی تھی تو اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کا حصہ نہیں بنتا. حکومت چلنے کو 4 مہینے بعد کہہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. بڑے نیک نام آدمی ہیں، بڑی عزت ہے ان کی لوگوں کی نظر میں. وہ اپنی جماعت کے خلاف کافی عرصے سے نا وہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک فورم انہوں نے بنایا ہوا جو سیاسی ابھی تک تو نہیں اعلان ہوا، لیکن اس پہ کچھ اور دوست بھی شامل ہیں اور وہ اپنی ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن ان کی جماعت نے کام کیا، ہم سب نے مل کے کام کیا، ورسٹ ترین حالات میں پاکستان کو کچھ نہ کچھ اسٹیبلائز کیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بہت بڑا ترم خانی ہو گئی، لوگوں کی زندگی میں آسان نہیں، لوگوں کی زندگی میں تلخیاں بھری گئیں، بالکل مشکلات. لیکن آپ نے مشکل ترین وقت میں جب چیزوں کو سنبھالا ہے، ایک ہے آپ کا اینگل، وہاں بیٹھ کے آپ فیصلہ کرتی ہیں یا مجھے سوال کرتی ہیں کہ آپ نے لوگوں کی زندگی میں بڑی تلخی بھر دی ہے، مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی. بالکل، لوگ تو سر یہی کہتے ہیں، باہر نکلے کہتے ہیں کہ 200% اضافہ، اور یہ انڈیکس ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں نا 200% تو خیر نہیں، لیکن بہت اضافہ ہوا، بہت زیادہ اضافہ، بہت اضافہ ہوا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا کہ تنخواہیں بھی بڑی، اتنی نہیں بڑی لیکن بڑی. دکانداروں نے بھی اپنے منافع بڑھا لیے ہیں، خانچے والوں نے بھی اپنا منافع بڑھا لیا، سب اپنے اپنے فکس تنخواہ والا مار کھا گیا. بالکل. لیکن اس کے باوجود سب کی زندگی تنگ ہوئی، سب کی پرچیزنگ پار کم ہوئی. دولت بہت بنی ہے، دولت کے پہاڑ ایک طرف اکٹھے ہو گئے ہیں چند لوگوں کے پاس، اور غربت بڑھ گئی ہے. یہ بات درست ہے. دیکھنا آسما یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس وہ کیا آپشنز تھے کہ یہ فیصلے انہوں نے لیے
اس سے قرضے بڑھ گئے ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، عام آدمی تنگ ہو گیا ہے، لہٰذا یہ غلط فیصلے تھے. ان کو یہ فیصلے نہیں لینے چاہیے تھے اور اس کی جگہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. یہ آپشن موجود تھے، یہ فیصلے لیتے، نہ قرضے لینے پڑتے، نہ مہنگائی ہوتی، تیل سستا ہوتا، بجلی سستی ہوتی. تو پھر تو یہ ہے کہ حکومت نے نالائکی کی کہ وہ فیصلے نہیں لیے. اور اگر حکومت مجبوری کے عالم میں یہ جو فیصلہ الیکشن ایئر کے وقت آ کے فیصلے کر رہی ہے، اور اس حکومت کے خاتمے کے صرف ایک ہفتہ پہلے جب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں تو ایک ہفتہ پہلے 20 روپے لیٹر پیٹرول ڈیزل بڑھایا گیا. تو یہ آپ اس کو مشکل فیصلے کہتے ہیں، لیکن عرف عام میں اگر سر آپ الیکشن میں جا رہے ہیں تو کیا لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جب ہم فیصلہ کرتے ہیں ہمارا تو کام ہی لوگوں کے پاس جانا ہے. ہمیں نہیں پتا، ہمیں بھی پتا ہے کہ لوگ اس کو مشکل سے قبول کریں گے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم یہ فیصلہ نہیں لیتے تو جو IMF کے ساتھ یا عالمی اداروں کے ساتھ آپ کے معاہدے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کا پاکستان کو شدید نقصان ہوگا. اب ہم یہ کریں کہ ہم اپنی سیاست بچائیں یا ریاست بچائیں. اچھا، موسٹلی لوگ یہ پھر پبلک اوپینین عوام کے اندر یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اتنی باتیں نہیں سننی پڑیں گی اس الیکشن میں یا اگلے آنے والے الیکشن میں، تو یہ سارا ملبہ نون لیگ کے اوپر گر گیا. جو کچھ کہا مطلب نون لیگ نے کیا، فیصلے ان کے تھے، آپ لوگ شاید سائیڈ پہ ہو گئے. کابینہ کے فیصلے ہیں، کابینہ کے اتحاد کے فیصلے ہیں. فیصلوں کے اوپر صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ان فیصلوں کا عوام کو تکلیف بڑھ جائے، تیل مہنگا ہو جائے، بجلی مہنگی ہو جائے، اشیاء ضروریہ مہنگی ہو جائیں، روزگار کم ہو جائیں، کیا یہ حکومت کی آپشن ہو سکتی ہے؟ یا اس کا مسلم لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو یا سب کو کچھ فائدہ ہوا ہے؟ اور اگر اس کا ہمیں سیاسی بھی نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کا غصہ بھی بڑھ رہا ہے اور لوگوں کی زندگی میں تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ شعر ہے نا کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات کہ ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، ورنہ یہ فیصلے کوئی دانشمندانہ آپشن کے فیصلے تو نہیں. سر آج ایک بڑی ججمنٹ آئی ہے عدالت کی جانب سے، ایک فیصلہ آیا ہے ریویو ججمنٹ کیس کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پارلیمان کے اختیارات میں مداخلت کی گئی، یا اس فیصلے کے جو دور اثرات تھے، میاں صاحب تیار بیٹھے تھے اور شہباز شریف صاحب نے کل بھی کہہ دیا کہ جی وہ نیکسٹ منتھ آئیں گے پاکستان، تو اس فیصلے کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں نون لیگ کے لیے، اسپیشلی میاں صاحب کے لیے مشکلات بڑھ گئیں؟ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بہت ساری مقامات پر پارلیمان کے اختیارات کے اوپر انہوں نے قدغنیں لگائی ہیں جو ان کا حق نہیں ہے، جو تجاوز ہے اختیار سے. یہ ہمارا مسئلہ ہے ساری طرفی کہ ہمیں سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا آئینی دائرہ اختیار کیا. ہم دوسروں کو جو کہہ رہے ہیں اپنا دائرہ کار نہیں دیکھ رہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کس قانون کو انہوں نے، یہ کس کے لیے تھا اس کو چھوڑ دیجئے. ایک قانون ہے کہ سو موٹو کیس نوٹس لیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ کا واحد اختیار ہے، اور سپریم کورٹ کا ایک جج صاحب یا 2 جج صاحب اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف اپیل نہیں ہے. تو یہ نیچرل جسٹس، وہ ہمارا دنیا کا قانون ہو یا مذہب کا قانون ہو، اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اپیل ہر جگہ موجود ہے. تو آپ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے؟ اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے یا کیا کریں گے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو تسلی سے کہہ سکتا ہوں کہ کل ہمیں پھر موقع ملا تو ہم یہ قانون سازی پھر کریں گے. اس لیے کہ سپریم کورٹ کے اوپر قدغن نہیں لگانی. میرے خلاف یا آپ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، آپ کو اپیل کا حق تو ملنا چاہیے نا. اپیل سننی کس نے؟ لیکن سپریم کورٹ سر یہ اپنے فیصلے میں جو آج انہوں نے لکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جو ان کے قوانین بنے ان کو اوور رول کرے آگے. سپریم کورٹ کا کیا ہوا؟ سپریم پارلیمنٹ چاہے، یہ پارلیمنٹ جو منتخب ہو کے آئے گی یہ نیا آئین بنا سکتی ہے، یہ سپریم کورٹ ختم کر سکتی ہے، یہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 2 کر سکتی ہے، اس کو 50 کر سکتی ہے. اس کے اختیارات پہ قدغن ہے. اس نے اپنے اختیارات جج صاحبان سے پوچھ کے لینے ہیں. نہیں، آپ کہہ رہے پارلیمان زیادہ طاقتور ہے ہی پارلیمان، سپریم کورٹ زیادہ نہیں. سپریم کورٹ سبارڈینیٹ اتھارٹی. میں اس کی اٹانومی کی بات اپنی جگہ، میں اٹانومی کے اوپر نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے قانون کس قانون کے تحت انہوں نے چلنا ہے، ان کی کتنی تنخواہیں ہونی ہے، ان کی کتنی تعداد ہونی ہے، ان کے آج فرض کریں سپریم کورٹ اپنی جگہ بیٹھی ہے، یہ پارلیمان فیصلہ کرے کہ کل سے سپریم کورٹ کا فیصلہ، یہ اس کے لیے آئین سازی ہوتی ہے، کر لے. بالکل. تو اس کے اختیارات پہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی پارلیمان کے اختیار پہ. پارلیمان عوام کا اختیار ہے، عوام کا اختیار سب سے بڑا اختیار ہے. چلیں اچھی بات. یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو
اس وقت فیصلہ آیا ہے اس پہ شاید یہ ہے کہ جی آپ آئینی امینڈمنٹ کریں گے تو یہ ہو سکے گا, ادروائز نہیں ہونا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ جج صاحبان نے یہ فیصلہ اس طرح کیا, ابھی تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا. بٹ ایک آخری جملہ, جی جی, اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو اس فیصلے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ کا خیال یہ ہے. وہ تو سزا کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے. اس لیے کہ ان کی سزا جو دی گئی تھی اس کے اوپر ایک قانون بن چکا ہے. 5 سال کی مدت, وہ مدت 5 سال کی طے ہو گئی ہے. اس کا ریویو تو سب لوگوں کے لیے تھا یہ اپیل کا, جو میاں نواز شریف کی حد تک ہے یا جہانگیر ترین کی حد تک ہے, وہ تو 5 سال گزار بیٹھے ہیں. چلے آپ کو کوئی فائدہ نقصان نظر سر, یہ جو سیاست میں مائنس اور پلس کرنے کا جو ٹرینڈ چل نکلا ہے, نہ ماضی میں اس کا فائدہ ہوا نہ مستقبل میں اس کا فائدہ ہو سکتا تھا. لوگ اپنی فیئر ججمنٹ کے اندر جس کو مائنس یا پلس کریں وہی بہتر طریقہ ہے, وہی جمہور کا طریقہ ہے. دنیا میں اسی طریقے سے کامیابیاں ملی ہیں, اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ بجائے اس کے بائسز کے ساتھ چلیں, اپنے فیئر اوپینین. آپ اس اپروچ کو, ظاہری بات ہے میں بار بار یہی کہوں گی کہ جمہوری پارٹی آپ اس اپروچ کو سپورٹ نہیں کرتے. تو یہ ابھی جو ریسنٹ ہو رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے پہلے میاں صاحب پہ کانٹا لگ گیا, اب ان کے اوپر کانٹا لگا دیا گیا. تو یہ اور آپ سب سر یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں, سوال یہ ہے کہ 9 مئی سے پہلے کیا یہ ہو رہا تھا یا یہ 9 مئی کے واقعات کا کانسیکوینس ہے. اور اگر جرم ہوا ہے, اگر غلطی ہوئی ہے, اگر کوئی وائلیشن آف لا ہوئی ہے, تو کیا اس کے اوپر سزا نہیں ہونی چاہیے؟ یا تو یہ فیصلہ کر دے کہ آئندہ نہیں ہونی. اچھا ٹھیک, آپ بھی فیصلہ کر دیں کہ آئندہ سے اگر کوئی بندہ ایسے حرکت کرتا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, ایسا کچھ نہیں ہے, آپ آئیں میرے اوپر مقدمے کریں, آپ مجھے فیئر ٹرائل کا موقع دیں, آپ سب چیزیں عوام کے سامنے رکھیں. جو لوگ قتل ڈکیتی کرتے ہیں وہ بھی اپنے جرم سے انحراف کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے قتل اور ڈکیتیاں کی ہیں, میں مثال دے رہا ہوں. سو عرض یہ ہے کہ کوئی جرم اپنا تو نہیں مانتا, یہ تو کورٹ آف لا میں جائے گا نا. اور کورٹ آف لا یہ نہیں ہوگی کہ کوئی صرف ایک نیچے بیٹھے جج صاحب فیصلہ کرے گی, اس کے اوپر ہائی کورٹ ہے, اپیل سر بالکل. اور اسی کی ایک وہ کڑی تھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کو کچھ لگ سکتا ہے خان صاحب پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. بہت سارے معاملات آ گئے نا, وہ سائفر والا بھی آ گیا, ایک سٹوری آ گئی امریکن جو ہے اخبار ہے اس حوالے سے بھی. سائفر والا تو خان صاحب نے خود کھڑا کیا, اپنے خلاف کیا, پاکستان کے خلاف کیا, پاکستان کے تعلقات ایک عالمی طاقت سے خراب کرنے کی کوشش کی. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے اندر کیا تھا کیا نہیں تھا, لیکن جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بہرحال پاکستان کو نقصان ہوا, یہ اپنی جگہ قبول دیا قائم. اب عرض یہ ہے کہ میرے عملوں کے پھل مجھے مل رہے ہیں, سائفر ہو یا کوئی اور چیز, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یا کسی اور قانون کے تحت جس پہ جو الزام ہے, وہ مجھ پہ ہو, آپ پہ ہو, کسی اور پہ ہو, جو الزام لگے گا اس الزام کو جس قانون کے تحت ٹرائل کرنا ہے یا ہونا ہے اسی کے تحت وہ ٹرائل ہو پائے گا. وہ ٹرائل ہونے کے بعد عدالتوں میں جائے گا. میرا نہیں خیال کہ میں کہوں کہ جو ان کا آفیشیل سیکرٹ کا ایکٹ کے تحت فیصلہ ہونا چاہیے یا ٹرائل ہونا چاہیے. تو نون لیگ تو سر وہ رانا ثناء اللہ صاحب تو بربلا وہ کہتے ہیں جی آرٹیکل 6 لگائیں, نون لیگ کہتی ہے آرٹیکل 6. تو یہ جمہوری روایات ہے آرٹیکل 6 لگانا. ان کا کہنا اپنی جگہ, کیونکہ کل ان کے خلاف یہی کہا جاتا تھا. ایسا ہی ہو سکتا ہے, آگے بھی ہو سکتا ہے. کہا جاتا رہا, ہوتا رہا, ہمارے خلاف بھی ہوتا رہا. سو ریئیکشن میں باتیں اور ہیں. ان کے کہنے سے آرٹیکل 6 لگ تو نہیں گیا نا, ان کے کہنے سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل تو نہیں ہو گیا نا. وہ تو انویسٹیگیشن ہوگی, جو الزام ہے قانون کے تحت اس کا ٹرائل ہو جائے گا جس قانون کے تحت ہونا ہے, جو جرم ہوا ہے. اٹارنی جنرل نے اس پہ یہ بھی کہا تھا نا, کورٹ میں کہا تھا کہ ہم کسی کا ایسا کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا کہ جس کی سزا موت کی صورت میں نکل سکے. تو یہ باتیں تو بات کی اور ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. نگران وزیر اعظم کون ہوں گے سر؟ $1 ملین کوشچن, بڑی لوگوں کی نظریں ہیں, لوگ خود سے خبریں بھی لگوا رہے ہیں کہ جی میرا نام بھی نگران وزیر اعظم میں ڈالیں. اٹس ناٹ اے $1 ملین نہیں, $1 کوشچن بھی نہیں ہے میری نظر میں. کیا فرق پڑتا ہے؟ آج نہیں تو کل پتہ چل جائے گا. آپ نے بھی تو 1.5 مہینہ پہلے سے لنکا ڈھا دی تھی نا, کیا ضرورت تھی؟ لوگ سننا چاہتے ہیں شاید, کیونکہ لوگ نہیں سننا چاہتے, اتنی لوگ نہیں سننا چاہتے. آپ کے پاس کوئی سٹوری نہیں تھی, پورے میڈیا نے اس کو سٹوری بنا دی. تو کیا کریں سر, آپ نے بہت ساری پابندیاں لگا رکھی ہیں نا میڈیا کے اوپر, میڈیا بہت کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. قانون اور آئین کہتا ہے کہ جب اسمبلی کی مدت ختم ہوگی یا اسمبلی تحلیل ہوگی تو اس کے 3 دن کے اندر اس کے بعد 3 دن کے اندر وزیر اعظم اور لیڈر آف دا اپوزیشن فیصلہ کریں گے. وہ نہیں کر سکیں گے تو پھر اگلے 3 دن قائمہ کمیٹی ہے, پھر اگلے 2 دن. لیکن صدر صاحب نے آج ہی خط لکھ دیا کہ آپ نام وہ 7, تو ٹھیک ہے ان کا حق بنتا ہے لکھنا,
وہ 7 دن ہوتے ہیں. تو یہ تیسرا دن ہے, آج دوسرا دن ہے, کل تیسرا دن ہے, فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ ہو جائے. تو پیپلز پارٹی کی دوسری کوئی بات یہ ہے, پسندیدہ نہیں شخصیت ایک ہے اور بات میں آپ کو یاد, اس نظام کے اندر پرائم منسٹر کیئر ٹیکر جو ہوگا اس کا کوئی اختیار نہیں. الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, انہوں نے کام کرنا ہے, انہوں نے صوبوں سے یا مرکز سے اپنی سپورٹ لینی ہے. پرائم منسٹر تو آزاد کشمیر اپنے اسلام آباد کی حد تک رہے گا. باقی فیصلے جو ہیں اگر فرض کریں الیکشن مینیج ہونے کی باتیں ہیں, الیکشن کرانے کی باتیں ہیں, تو وہ تو مینیج کرنا ہے الیکشن کمیشن نے, اور وہ سپورٹ لے گا. پرائم منسٹر کی جتنا چرچا ہے, وہ کہتے ہیں نا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو قطرہ خون بھی نہ نکلا, ایسے ہی صورت ہے. مجھے تو کچھ آپ کو کوئی, لیکن کیونکہ لوگ اس میرا چیز کو فیسینیشن شاید لوگوں کے لیے اس لیے ہے کہ الیکشن التوا کا شکار ہوں گے 6 سے 8 مہینے, اور یہ نگران سیٹ اپ ٹول بھی پکڑ سکتا ہے. 4-5 مہینے کی باتیں کی جا رہی ہیں. نگران سیٹ اپ اگر چلے گا بھی تو اس کی لمیٹڈ رولز ہیں. اس کے جو اگر تو یہ تاثر ہے کہ جی 4-6 مہینے چلے گا تو یہ کچھ کام کرنا ہے, تو اہم بندہ ہونا چاہیے. جس طریقے جس چیز کے بارے میں متفکر ہو کے لوگ پوچھ رہے ہیں نا, یہ آپ بھی سوال ریز کر رہے ہیں, وہ اگلا الیکشن ہے, وہ اگلے 6 مہینے کی گورننس نہیں ہے. آپ بھی وزیر اعظم کو اہمیت دے کے سوال اس لیے پوچھ رہی ہے کہ اگلے الیکشن میں اس کا کیا رول, کیا امپیکٹ ہوگا, کیا, تو اس کا کوئی امپیکٹ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا. کوئی ٹیکنوکریٹ, کوئی بیوروکریٹ, کچھ اس طرح کی باتیں ہم سنیں. لیکن آپ اس چیز کو کنفرم کرتے ہیں کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے؟ میں کنفرم تو نہیں کر رہا, یہ الیکشن کمیشن کرے گا, لیکن امکان اسی کا ہے. اب اس وقت 2 آئینی تقاضوں کے درمیان مسئلہ پھنسا ہوا ہے. یہ بھی ایک آئینی تقاضا ہے کہ 90 ڈیز, یہ بھی ایک آئینی تقاضا ہے کہ حلقہ بندی مردم شماری کے بعد. اب اس کے اندر ہونا چاہیے, لاجیکلی یہ ہونا چاہیے کہ جو کام حلقہ بندیوں کا 4 مہینے میں ہو سکتا ہے اس کو شرنک کیا جائے تھوڑے ٹائم میں, جو پاسبل ہو اتنا, اور جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو بھی تھوڑا شرنک کیا جائے, اور یہ منیمم پاسبل ٹائم میں دونوں آرٹیکلز کے اوپر عمل ہو سکے. ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, جہاں تک 90 ڈیز سے بیانڈ بھی شاید جانا پڑے گا, لیکن منیمم ہونا چاہیے. یہ میکسیمم سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے, پھر بہت خوفناک بات ہے. لیکن جو ٹائمنگ کے حوالے سے ہے نا, وہ تو میرا نہیں خیال کو لمبا چوڑا فرق آئے گا, آنا نہیں چاہیے, آنا بھی نہیں چاہیے. چلیں, بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب, وقت آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اسی نوٹ کے ساتھ قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہی ہونے چاہیے, یہی سیاسی جماعتیں بھی چاہتی ہیں. بالفرض اگر کوئی ہرڈل آتا ہے تو پھر اس کا نقصان پاکستان کی جمہوریت کو ہی ہوگا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.